खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुक़द्दस नाम पर फ़ख्र करो। कादर मुतलिक, आसमान और ज़मीन के खालिक और कुल जहान के परवरदिगार, खुदावंद यसु मसीह में हमारे जलाली आसमानी बाप, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तू हम्दो सना और सिताइश के लायक है। खुदावंद यसु मसीह में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आज हम तलावत करेंगे अहद जदीद में से मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 6वां बाब और उसकी नामी आयत से। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आज़माइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद यसु मसीह के जलाली नाम में हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की इन आयात में से, जिसे हम दुआ रबानी के नाम से जानते हैं, और यसु अल मसीह ने जो दुआ हमें सिखाई, उसका बयान हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील की मार्फत पढ़ते हैं। और मुक़द्दस मत्ती की लिखी गई अंजील के 6वें बाब में ये दुआ आज हमने पढ़ी है, और इस दुआ को दुआए रबानी का नाम दिया जाता है। और आज का जो हमारा मज़मून है कि इंसान के लिए खुदा की मर्ज़ी, और इस मज़मून के इस हिस्से में हम इस आयत को अख़ज़ करेंगे कि तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। यानी इस पूरी दुआ रबानी में से आज का जो मौजू है वो है इंसान के लिए खुदा की मर्ज़ी। सबसे पहले ये ज़रूरी है ये जाना जाए कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। कलाम मुक़द्दस की रूह से खुदा ताला एक मुकम्मल शख्सियत है, जिसमें इरादा और मर्ज़ी और ज़हानत और अक़ल और एहसासात और जज्बात पाए जाते हैं। चुनाचे कादर मुतलिक आसमानी खुदा की ज़ात में अपनी मर्ज़ी जुज़्वे लाज़म है। ये उसका अज़ली इरादा है जिसे वो पूरा करना चाहता है। इस इरादे को हम इलाही कदरें कहते हैं। इनके मुताबिक वो किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे और हर एक खुदा की बादशाही या फरदौस में
داخل ہو۔ خدا کی مرضی وہ مرضی ہے جس کا مکاشفہ دیا گیا ہے، اور یہ مکاشفہ شریعت میں دیا گیا ہے۔ یہی خدا کا ازلی ارادہ ہے جس کا احساس آسمان اور زمین دونوں میں ہمیشہ پایا جاتا ہے۔ اور ایک رائٹر ولیم میکڈونلڈ بیان کرتا ہے کہ خدا کی مرضی ہمیشہ بہتر ہے۔ خدا کی مرضی ہمیشہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے، اور خدا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اس الہی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ جو بھلائی ذات الہی میں پائی جاتی ہے، وہ بھلائی انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ اور خدا کی خواہش، اس کی تمنا یہ ہے کہ وہ انسان جسے اس نے اپنی شبیہ پر خلق کیا، وہ اس کی مرضی کو اس روئے زمین پر پورا کرے۔ سو ہم اپنی مرضی کو اس کے تابع کرتے ہیں اور اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس کی مرضی کو تسلیم کیا جائے۔ خدا نے کائنات میں جو چیزیں رکھی ہیں ان میں سورج، چاند، ستارے ہیں۔ وہ اپنے محور پر گھومتے ہیں۔ جس طرح خدا نے ان کی حدوں کو باندھا ہے، وہ اپنی حد میں رہ کر سورج نکلتا بھی ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد پھر اپنی جگہ پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ وہ خدا کی مرضی پورا کرتے ہیں، لیکن خدا انسان سے چاہتا ہے۔ اور دعا اربانی میں خداوند یسوع مسیح نے جب یہ سکھایا کہ ہم یہ دعا کریں کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، یہ دعا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ تمنا، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو زمین پر پورا ہونے کے لیے یہ دعا بھی کرے اور اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے بھی اس مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور یونانی زبان میں مرضی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ کے معنی ہیں ارادے یا خواہش کی مشق کرنا۔ اس کا مطلب ہے چاہنا، پسند کرنا اور خواہش کرنا بھی ہے۔ چونکہ یہاں خدا کی مرضی کی بات کی گئی ہے، اس لیے اس سے مراد خدا کی چاہت، خدا کی خواہش، خدا کی پسند اور خدا کا ارادہ ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کی خواہش کے پس منظر میں ایک ہی چیز کار فرما ہے، اور وہ ہے محبت۔ کیونکہ خدا کے بارے میں مقدس یوحنا کہتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور خدا کی محبت یہ ایسی محبت ہے جو رشتوں کی محبت، دوستوں کی محبت، خاوند اور بیوی کی محبت سے بڑھ کر ہے، اور اس میں ان لوگوں کا مفاد موجود ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ لیکن جو محبت خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت میں انسانوں کی زندگی کی بقا ہے۔ خدا کی خواہش میں انسانوں کی زندگی کی بقا کی خواہش موجود ہے، اور یہ محبت جو خدا کی محبت ہے، وہ محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ خدا کی محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ خدا کی محبت بدگمانی نہیں کرتی۔
خدا کی محبت کسی کی برائی نہیں چاہتی، بلکہ خدا کی محبت کی خوبی یہ ہے کہ وہ سب کی بہتری چاہتی ہے، اور یہ خدا کی ایسی ذاتی خوبی ہے جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی۔ انسان کی محبت حالات اور واقعات کے تحت ختم بھی ہو جاتی ہے، اسے زوال ہے، لیکن جس طرح خدا لازوال ہے، خدا بے مثال ہے، اسی طرح اس کی محبت بھی بے مثال ہے، جو سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، اور اسے کبھی زوال نہیں ہے۔ پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں جس محبت کا تذکرہ کیا ہے، وہ محبت دراصل خدا کے اندر موجود ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کی چاہت، خدا کی پسند یا ارادہ، جسے ہم خدا کی مرضی کہتے ہیں، اس کی بنیاد ہے خدا کی محبت۔ خدا کی محبت کا دائرہ کار خون کے رشتوں، دوستانہ تعلقات اور جنسی محبت سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ہم خدا کی محبت کی گہرائی کو، اونچائی کو، لمبائی کو اور چوڑائی کو اپنی محدود عقل کے سبب سے نہیں جان سکتے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ انسان کو ایک بار بھرپور زندگی ملے۔ یہ زندگی کثرت کی زندگی ہے، اور یہ زندگی محفوظ زندگی ہے، دلکش زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس سے پہلے خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے اس کے لیے کثرت اور ہمیشہ کی زندگی مہیا کی، اسے باغ عدن میں اپنی رفاقت میں رکھا، اسے باغ عدن میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، اور گناہ نہ کرنے کی صورت میں اس کے ساتھ اس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی تھی، اور اس کی زندگی کے ہمیشہ رہنے کا وعدہ خدا نے اپنی پوری وفاداری کے ساتھ کیا، لیکن انسان نے اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق اور اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے دانستہ طور پر خدا کے حکم کو توڑا۔ آدم اور حوا نے ممنوع پھل کھایا، اور وہ اس زندگی سے خارج کر دیے گئے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اکیلا ہی اس زندگی سے خارج نہیں ہوا، بلکہ اس کے تمام انسان بھی اس سے متاثر ہوئے، اس کی تمام نسل بھی اس زندگی سے محروم ہو گئی، اور بائبل مقدس اسی زندگی کی بحالی کی کہانی بیان کرتی ہے جو آدم اور حوا کی رفاقت باغ عدن میں تھی، اور جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا۔ پیدائش کی کتاب 2 باب اس زندگی کی وہ بیان کرتا ہے کہ وہ زندگی رفاقت کی زندگی تھی، اور اس زندگی کی بحالی پیدائش کی کتاب پھر 3 باب سے شروع ہو کر مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب تک چلی جاتی ہے، اور اس سارے زمانے میں خدا نے اپنی مرضی کو انبیاء اور پھر مسیح اور اس کے رسولوں کے وسیلہ سے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ مکاشفہ کی کتاب کے آخری 13 ابواب
جس میں اس غیر فانی لازوال محفوظ کثرت اور حسن سے پر زندگی کی حتمی تصویر موجود ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ نسل آدم جو آج کی دنیا میں قوموں، قبیلوں، اہل زبان، مذہب اور مختلف طبقات میں بٹی ہوئی ہے، انہیں زندگی سے فیض یاب خدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس وہ کتاب ہے جس میں خدا کی کامل اور پسندیدہ مرضی واضح کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا پوری دنیا سے محبت رکھتا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور یہ زندگی دینے کے لیے اس نے اپنے منہ کے کلام یا کلمے کو جسم دے کر انسانی صورت میں زمین پر بھیجا اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اس کی جان قربانی کے لیے گزرانی۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کے وسیلہ سے اسے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ایمان نہیں لاتا وہ اس زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلا یوحنا کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور 12ویں آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا خدا کے بیٹے پر وہ اس زندگی سے خارج ہے۔ سو ظاہر ہے کہ خدا کی مرضی تمام عالم کو زندگی دینا ہے۔ کون سی زندگی؟ وہ زندگی جو پھر کبھی ختم نہ ہوگی، اٹرنل لائف، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، کثرت کی زندگی۔ اور جب خدا نے آدم کو خلق کیا تھا تو ایک وارننگ تھی، اور آدم نے اس وارننگ کی پرواہ نہ کی۔ خدا نے ایک ہی حکم ان کے سامنے رکھا تھا کہ باغ کے بیچ والے درخت کا پھل تم کبھی نہ کھانا، لیکن وہ جھوٹوں کے باپ، ہلاکت کے فرزند یعنی ابلیس کے ہاتھوں گمراہ ہو گئے، برگشتہ ہو گئے۔ اس نے شک پیدا کیا اور وہ حقیقی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کے بعد پھر ان پر یہ حکم لاگو کر دیا گیا کہ زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، تو اپنے خون اور پسینے کی روٹی کھائے گا۔ اور پھر بھی خدا کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ گناہ میں گر جانے کے باوجود خدا پھر سے آدم کو پکارتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا باغ عدن سے انسان کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہ نبیوں کی معرفت بولا، وہ فرشتوں کی زبانی بولا، اور آخرکار اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس زندگی کو پھر سے بحال کر سکے، وہ زندگی ہمیں دے سکے۔ تو اب خدا کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ خدا کی محبت اس بات سے مشروط ہے، خدا کی وہ ہمیشہ کی زندگی اس بات پر قائم ہے کہ جو کوئی اس پر یعنی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آئیے دنیا کے کسی بہکاوے میں آ کر، دنیا کے کسی لالچ میں آ کر، کسی فریب میں آ کر اس ہمیشہ کی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، بلکہ اپنے آپ کو مسیح کے تابع کریں، جس نے زندگی دینے کے لیے اپنی جان کا فدیہ ہم سب کے لیے دیا۔ خداوند ہم سب کو مسیح یسوع میں قائم رہنے کی برکت بخشے، آمین۔